وہ म्यांमार से ताल्लुक रखने वाली एक मसीही है। जब से उसने कादर मुतलक खुदा के काम को कबूल किया है, वो खुशखबरी फैला रही है, लेकिन हुकूमत के जबर और गिरफ्तारियों की वजह से उसे खुशखबरी की मनादी के दौरान कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। जब वो खुद को कमजोर महसूस करती है तो खुदा का कलाम उसे बसीरत और रहनुमाई देता है और एतमाद देता है कि वो खुशखबरी फैलाती रहे। लेकिन बाद में हुकूमत का जबर शिद्दत इख्तियार करता चला जाता है। पुलिस उसका नाम मतलूब अफराद की फहरिस्त में डाल देती है, हत्ता कि उनकी तलाश में सड़कों पर रुकावटें लगा देती है। उनका कहना है कि उसे तलाश करने के बाद फर्द जुर्म आयद करके सख्त सजा दी जाएगी। अगर कभी वो मुझ तक पहुंच गए तो पुलिस मेरी बेहुरमती और तशद्दुद करेगी और मुमकिन है वो मुझे जान से ही मार डाले। क्या मुझे ये काम जारी रखना चाहिए? क्या वो आगे बढ़ती रहेगी या खुद को बचाने के लिए बुज़दिली से पीछे हटेगी? यके बाद दीगरे पेश आने वाली खौफनाक सूरत हाल में वो खुशखबरी फैलाने के लिए खुदा पर कैसे इन्हिसार करती है। पिछले जिस गांव में हमने मनादी की थी, हमारा ताक्कुब किया गया और बहुत सी दुश्वारियों का सामना हुआ, लेकिन हमने खुदा पर भरोसा किया, उसके कलाम पर रफाकत और आखिरी अयाम के काम की गवाही देकर। इसलिए गांव के मुस्तनद ईमान वालों ने कादिर मुतलक खुदा को कबूल किया और खुशखबरी फैलाना शुरू कर दिया। मैंने खुदा के कलाम का इख्तियार देखा और मेरा ईमान पुख्ता हो गया। मैंने भी फैसला किया कि खुदा के नए काम की गवाही मजीद लोगों को दूंगी। इसके बाद आपने खुशखबरी कैसे फैलाई? सितंबर 2022 में एक नई ईमान वाली बशारत की मनादी के लिए हमें अपने वालिदैन के गांव ले आई, जहां 40 से ज़ायद अफराद दिलचस्पी रखते थे। मैं बहुत खुश थी और मैं उनके साथ खुदा के आखिरी अयाम के काम की गवाही बांटने लगी। फिर मुझे इत्तला मिली कि इलाकाई हुकूमत ने अपने इजलास में मेरी तस्वीर दिखाई और कहा कि मैं मतलूब हूँ और आवाम से कहा कि मुझे देखें तो इत्तला दें। पुलिस सड़कों पर रुकावटें लगाकर मुझे तलाश कर रही थी। मैं सोच रही थी, पुलिस मुझे हर जगह तलाश कर रही है। अगर किसी दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मार ही डालेंगे। क्या मुझे खुशखबरी बांटते रहना चाहिए? अगर मैं रुक गई तो खुदा के काम की तफ्तीश के दरमियान गांव वालों का क्या होगा? वो खुदा की आवाज़ को सुनने और नए काम को कबूल करने के काबिल नहीं होंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही होंगी। भाई बहन मेरी सलामती के पेश नज़र मुझे दूर भेज देना चाहते थे। मैं डरी हुई थी, इसीलिए वहां से रुखसत हो गई। इसके बाद मैंने खुद को कसूरवार महसूस किया। मैं वापस जाकर उन गांव वालों को खुशखबरी की मनादी करना चाहती थी, तो मैंने खुदा से दुआ की, ऐ खुदा, पुलिस मुझे हर जगह तलाश कर रही है और मैं खौफजदा हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ मेरा गिरफ्तार होना या ना होना आपके हाथ में है। मैं सब कुछ आपके हवाले करना चाहती हूँ। मेरी रहनुमाई करें ताकि आपकी मनादी करती रहूं और गवाही देती रहूं। इसके बाद मैंने खुदा के कलाम में कुछ पढ़ा। कादिर मुतलक खुदा कहता है, क्या तू अपने कंधों पर बोझ अपने फरीज़े और जिम्मेदारी से वाकिफ है? तेरा तारीखी मिशन का एहसास कहाँ है? तू अगले दौर में आका के तौर पर मुनासिब तरीके से कैसे काम करेगा? क्या तुझ में आका होने का शदीद एहसास है? तू तमाम चीज़ों के आका की वजाहत कैसे करेगा? क्या ये वाकई तमाम जानदार मखलूकात और दुनिया की तमाम मादी अशिया का मालिक है? काम के अगले मरहले की पेशरफ्त के लिए तेरे पास क्या मंसूबा है? कितने लोग तेरे गलाबान बनने के मुंतज़िर हैं? क्या तेरा काम भारी है? वो गरीब हैं, काबिले रहम हैं, अंधे हैं, खसारे में हैं, अंधेरे में आहुजारी कर रहे हैं। रास्ता कहाँ है? वो किस तरह रोशनी के मुश्ताक हैं, एक शहाबे साकिब की तरह कि वो अचानक उतरकर उन तारीकी की कुव्वतों को ज़ायल कर दे जिन्होंने बरसों से इंसानों पर जबर किया है। कौन जान सकता है वो किस इंतहाई हद तक बेचैनी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं।
اور اس کے لیے وہ کس طرح دن رات ایک کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن جب روشنی چمکتی ہوئی گزر جاتی ہے، یہ انتہائی مصیبت زدہ لوگ رہائی کی امید کے بغیر ایک تاریک کوٹھری میں قید رہتے ہیں۔ ان کا رونا کب رکے گا؟ ان کمزور روحوں کی بدقسمتی بھیانک ہے جنہیں کبھی آرام نہیں دیا گیا، اور بے رحم بندھنوں اور منجمد تاریخ نے انہیں طویل عرصے سے اس حالت میں جکڑ رکھا ہے۔ اور ان کی آہوزاری کی آواز کس نے سنی ہے؟ ان کی آفت زدہ حالت کس نے دیکھی ہے؟ کیا تیرے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ خدا کا دل کتنا غمگین اور پریشان ہے؟ وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ وہ معصوم بنی نوع انسان کو، جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اس طرح کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھے؟ انسان بالآخر وہ متاثرین ہیں جنہیں زہر دیا گیا ہے، اور اگرچہ انسان آج تک زندہ ہے، کسے معلوم ہوگا کہ بنی نوع انسان طویل عرصے سے شیطان نے مسموم کر رکھی ہے؟ کیا تو بھول گیا کہ تو متاثرین میں سے ایک ہے؟ کیا تو خدا کے لیے اپنی محبت کے ناطے ان بچ جانے والوں کی نجات کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا تو اپنی تمام تر توانائیاں خدا کا قرض چکانے کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بنی نوع انسان سے ایسے ہی پیار کرتا ہے جیسے اپنے بدن اور خون سے؟ جب سب کچھ کہا اور کیا جا چکا، تو اپنی غیر معمولی زندگی گزارنے کے لیے خدا کی طرف سے استعمال کیے جانے کی تشریح کیسے کرے گا؟ کیا تو واقعی ایک متقی خدا پرست انسان کی بامعنی زندگی گزارنے کا عزم اور اعتماد رکھتا ہے؟ آمین۔ خدا کا کلام واقعی متاثر کن تھا، لیکن میں خود کو قصوروار سمجھنے لگی۔ اکثر لوگوں نے اب تک خدا کے آخری ایام کی نجات کو قبول نہیں کیا اور شیطان کے زیر اثر جی رہے ہیں۔ وہ بے بس ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ خدا ان کے لیے غمگین اور فکر مند ہے۔ ان میں سے کچھ صبح شام کام کرتے ہیں، بہت مشکل اور تھکا دینے والی زندگی گزارتے ہیں، اور جو کم پیسے کماتے ہیں وہ اندر سے کھوکھلا اور دکھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ انسانی زندگی کی قدر نہیں جانتے اور کوئی سمت تلاش نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ سچا طریقہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کے جبر اور گرفتاریوں کی وجہ سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ مطلب ہمیں خدا کے کلام پر رفاقت کرنے اور خدا کے کام کی گواہی دینے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے خدا کے کلام کی ضرورت ہے، تاکہ وہ خدا کے کلام میں سچائی، روشنی اور امید دیکھ سکیں اور خدا کی نجات کو قبول کریں۔ نیز آفات بھی بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں، اور بہت سے لوگوں نے ابھی تک خدا کی آواز نہیں سنی۔ ان کے پاس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کے ساتھ خوشخبری بانٹنا میری ذمہ داری تھی۔ خدا جس شخص کو بچانا چاہتا ہے اسے آفات کا شکار نہیں ہونے دیتا۔ اگر میں اپنی سلامتی کی خاطر خوشخبری پھیلانا چھوڑ دوں تو اس کا مطلب اپنا فرض چھوڑ رہی ہوں گی۔ پھر میں خدا کی مکروز ہوں گی، میں اس کے خاندان کا جز کہلانے کے قابل نہ ہوں گی۔ میں نے سوچا کہ کیسے میں ان گاؤں والوں جیسی تھی، بغیر کسی مقصد یا امید کے شیطان کے زیر اثر رہنے والی۔ خدا نے بھائی بہنوں کو بار بار میرے ساتھ خوشخبری بانٹنے کی ترغیب دی۔ بالآخر میں نے خدا کی آواز سن لی اور آخری ایام کی نجات حاصل کی۔ یہ میرے لیے خدا کی محبت اور رحمت تھی۔ مجھے خدا کی مرضی کو دیکھنا تھا اور خدا کے کام کی گواہی اور محبت کا بدلہ دینے کے لیے کچھ بھی کرنا تھا۔ اگلے دن میں خوشخبری بانٹنے کے لیے اس گاؤں میں واپس چلی گئی۔ لیکن چند ہی روز بعد ہمیں وہاں لے جانے والی نوارد کسی ضروری کام سے چلی گئی۔ میں کچھ پریشان تھی۔ کیا میں مقامی تحفظ نہ ہونے کی
وجہ سے گرفتار ہو جاؤں گی؟ اگر میں نے خوشخبری بانٹنا ترک کر دیا، سچی تحقیق کرنے والوں کو قادر مطلق خدا کے کام کو قبول کرنے میں تاخیر ہوگی۔ پچھلے چند دنوں سے وہ ہماری مناتی سننے کے لیے پہاڑوں میں چھپے تلاش اور تفتیش کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ اگر مناتی میں دلچسپی چھوڑ کر میں گرفتاری کے ڈر سے فرار ہو گئی، میں ان کی مقروض ہو جاؤں گی اور خدا کو بھی تکلیف دوں گی۔ چنانچہ میں نے سچے طریقے کی تفتیش کرنے والوں سے الگ الگ ملاقات کی اور انہیں خدا کا کلام سنایا۔ بالآخر سب نے قادر مطلق خدا کا کام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ دوسروں کو ہمارے واعظ سننے کے لیے لے کر آئے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں نے خدا کے کلام کو سننے کے بعد خدا کے نئے کام کو قبول کیا۔ خدا کی رہنمائی دیکھ کر میں نے اس کا شکر ادا کیا۔ گاؤں کی ملیشیا ہمارے اجتماعات کو محدود کرنے کے لیے شام کو گشت کرتی تھی، لہٰذا میں نے نئے ایمان والوں سے رفاقت کی تاکہ شیطان کے چالوں کو سمجھنے اور چھپ کر جمع ہونے میں مدد کر سکوں، یہ جانتے ہوئے کہ اب ان پر حکومت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ سب رات کو جمع ہونے کے لیے پہاڑیوں یا سبزیوں کے کھیتوں میں چھپ جاتے تھے۔ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے منادی کے لیے توانائی ملی۔ خوشخبری بانٹنا ایک ناہموار راستہ رہا ہوگا۔ کون سے تجربات نے آپ پر سب سے گہرا اثر چھوڑا؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بہن نے مجھ سے کہا کہ چند افراد کو جنہیں میں نے منادی کی تھی، حکومت نے انہیں گرفتار کر لیا تھا۔ ان کا بے دین خاندان مجھے ڈھونڈتا ہوا میرے گھر گیا اور کہا کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ آپ کو قتل کر دیں گے؟ میری بہن نے مجھے محتاط رہنے کو کہا۔ یہ میرے لیے خوفناک تھا۔ اگر میں گھر پر ہوتی تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کرتے۔ اگر میں وہاں خوشخبری پھیلاتی رہی اور وہ مجھ تک پہنچ گئے تو یقیناً وہ مجھے آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔ میں وہ جگہ چھوڑنا چاہتی تھی اور وہاں مزید خوشخبری پھیلانا نہیں چاہتی تھی، لیکن چلے جانے کا سوچنا میرے لیے پریشان کن تھا۔ پھر مجھے خدا کا یہ کلام یاد آیا، تو جانتا ہے کہ تیرے اطراف تمام اشیاء میری اجازت سے ہیں، یہ سب میری منصوبہ بندی ہے۔ صاف صاف دیکھ اور میرے دل کو اس ماحول میں مطمئن کر جو تو نے مجھے عطا کیا ہے۔ ڈرو مت میزبانوں کا، قادر مطلق خدا یقیناً تیرے ساتھ ہوگا۔ وہ تمہاری پشت پر ہے اور تمہاری ڈھال ہے۔ میں خدا کے کلام سے دیکھ سکتی تھی کہ میں خدا کی اجازت سے صورتحال کا سامنا کر رہی تھی۔ میں خوشخبری بانٹ کر خدا کی گواہی دے رہی تھی۔ شیطان یقیناً مجھے روکے گا اور میری ذہنی حالت خراب کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کرے گا تاکہ میں خوشخبری پھیلانے سے خوفزدہ ہو جاؤں۔ یہ شیطان کا بدترین مقصد تھا۔ اگر میں خوف کے باعث خوشخبری پھیلانا چھوڑ دوں، زندگی سے چمٹوں، کیا میں شیطان کی چالوں کا شکار نہیں ہو جاؤں گی؟ چاہے مجھے گرفتار کر لیا یا قتل کر دیا جاتا ہے، یہ سب خدا کے ہاتھوں میں تھا۔ جب شیطان ایوب کو آزما رہا تھا تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنے سارے بچوں اور دولت کو کھو دیا اور اس کے پورے جسم پر پھوڑے نکل آئے، لیکن خدا نے شیطان کو ایوب کی جان لینے نہیں دی۔ شیطان نے خدا کا حکم نہیں ٹالا اور اس نے ایوب کی زندگی کو نقصان پہنچانے کی ہمت نہیں کی۔ اگر خدا نے انہیں مجھے نقصان پہنچانے کی اجازت نہ دی تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میری زندگی خدا کے ہاتھوں میں تھی، وہ میری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو اس میں خدا کی مرضی ہوگی اور مجھے اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ خدا کی قادر مطلق حکمرانی کی فہم حاصل کرنا آزادی پانا ہے۔ میں نے خود سوچا، چونکہ اس گاؤں کے حالات خراب تھے تو میں کسی اور گاؤں منادی کرنے جا سکتی تھی۔ اگر حکمت سے کام لوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہترین نقطہ نظر ہے۔ خداوند یسوع نے کہا، جب وہ تم کو اس شہر میں ستائیں تو تم کسی دوسرے شہر چلے جاؤ۔ جی ہاں، میں نے قادر مطلق خدا کا مزید کلام پڑھا۔ قادر مطلق خدا کہتا ہے، خدا کے ہر پیروکار کے پاس خدا کی طرف سے اس کے لیے ایک منصوبہ ہوتا ہے۔ ہر ایک کے پاس ایک ایسا ماحول ہوتا ہے
جو خدا نے انسان کو مہیا کیا ہے، جس میں وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے، اور اس کے پاس خدا کا فضل اور عنایت ہوتی ہے جو انسان کے لطف اندوز ہونے کے لیے ہے۔ اس کے بھی خاص حالات ہوتے ہیں جو خدا انسان کے لیے تیار کرتا ہے، اور بہت زیادہ مصائب ہوتے ہیں جن سے اسے لازمی طور پر گزرنا پڑتا ہے۔ مشکلات اور دشواریوں سے پاک ایسی کچھ چیز نہیں ہے جس کا انسان تصور کرتا ہے۔ اس سے آگے اگر تو تسلیم کرتا ہے کہ تو ایک مخلوق ہے، تو تجھے خوشخبری پھیلانے کی ذمہ داری پوری کرنے اور اپنے فرض کی بطریق احسن ادائیگی کی خاطر اپنے آپ کو تکلیف اٹھانے اور قیمت ادا کرنے کے لیے تیار کرنا چاہیے۔ اس کی قیمت کوئی جسمانی بیماری یا مشکل کا شکار ہونا ہو سکتی ہے، یا بڑے لال اژدہے کا ظلم و ستم، یا دنیاوی لوگوں کی غلط فہمیوں کے ساتھ ساتھ خوشخبری پھیلاتے وقت پیش آنے والی مصیبتیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں۔ بیچا جانا، مارا پیٹا جانا اور ڈانٹ ڈپٹ، مذمت کیا جانا، حتیٰ کہ ہجومی یلغار اور جان لیوا خطرے میں ڈالا جانا شامل ہے۔ یہ ممکن ہے کہ خوشخبری پھیلانے کے دوران تو خدا کا کام مکمل ہونے سے پہلے ہی مارا جائے، اور یہ کہ تو خدا کے جلال کا دن دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہے۔ تمہیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ خداوند یسوع کے وہ شاگرد کیسے مرے؟ شاگردوں میں وہ بھی تھے جنہیں سنسار کیا گیا، گھوڑے کے پیچھے گھسیٹا گیا، الٹا مصلوب کیا گیا، 5 گھوڑوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ ہر طرح کی موت ان پر آئی۔ ان کی موت کی وجہ کیا تھی؟ کیا انہیں ان کے جرائم کی وجہ سے قانونی طور پر سزائے موت دی گئی؟ نہیں، ان کی مذمت کی گئی، مارا پیٹا گیا، ڈانٹا ڈپٹا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، کیونکہ انہوں نے خداوند کی خوشخبری کو پھیلایا اور دنیا کے لوگوں کی طرف سے مسترد کر دیے گئے۔ اس طرح وہ شہید ہو گئے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کی موت اور چلے جانے کے ذرائع کیا تھے، اور نہ ہی کہ یہ کیسے ہوا۔ یہ وہ نہیں تھا کہ جس طرح خدا نے ان زندگیوں، ان تخلیق شدہ مخلوقات کی زندگیوں کے حتمی نتائج کا تعین کیا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جو تجھے ضرور واضح طور پر دیکھنی چاہیے۔ اس کے برعکس انہوں نے اس دنیا کی مذمت کرنے اور خدا کے اعمال کی گواہی دینے کے لیے بالکل وہی ذرائع استعمال کیے۔ ان تخلیق شدہ مخلوقات نے اپنی زندگیوں کو استعمال کیا جو کہ سب سے قیمتی ہوتی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے کو خدا کے اعمال کی گواہی دینے، خدا کی عظیم قدرت کی گواہی دینے اور شیطان اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے استعمال کیا کہ خدا کے اعمال درست ہیں، کہ خداوند یسوع خدا ہے، کہ وہ خداوند ہے اور خدا کا مجسم جسم ہے۔ حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک انہوں نے کبھی بھی خداوند یسوع کے نام سے انکار نہیں کیا۔ کیا یہ اس دنیا پر فیصلے کی ایک شکل نہیں تھی؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو دنیا کے سامنے یہ اعلان کرنے کے لیے استعمال کیا، انسانوں کے سامنے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے کہ خداوند یسوع ہی خداوند ہے، کہ خداوند یسوع مسیح ہے، کہ وہ خدا کا مجسم جسم ہے، کہ خلاصی کا وہ کام جو اس نے پوری انسانیت کے لیے کیا ہے، تمام انسانیت کو زندہ رہنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیشہ کے لیے ناقابل تغیر ہے۔ وہ لوگ جو خداوند یسوع کی خوشخبری پھیلانے کی وجہ سے شہید ہوئے، انہوں نے کس حد تک اپنا فرض ادا کیا؟ کیا یہ آخری حد تک تھا؟ حتمی حد کیسے ظاہر ہوئی؟ انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ یہ ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ قیمت ادا کی۔ خاندان، دولت اور اس زندگی کی مادی چیزیں سب بیرونی چیزیں ہیں۔ صرف ایک چیز جو اپنی ذات کے اندر ہوتی ہے وہی زندگی ہے۔
ہر زندہ شخص کے لیے زندگی سب سے زیادہ قیمتی سمجھے جانے کے لائق ہے، سب سے قیمتی چیز۔ اور جیسا کہ ہوتا ہے، یہ لوگ بنی نوع انسان کے لیے خدا کی محبت کی تصدیق کرنے اور گواہی دینے کے لیے اپنی سب سے قیمتی ملکیت زندگی پیش کرنے کے قابل تھے۔ مرنے کے دن تک انہوں نے خدا کے نام کا انکار نہیں کیا اور نہ ہی خدا کے کام کا انکار کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے کو اس حقیقت کے وجود کی گواہی دینے کے لیے استعمال کیا۔ کیا یہ گواہی کی اعلیٰ ترین شکل نہیں ہے؟ یہ کسی کے فرض ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ وہی ہے جو کسی کا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ جب شیطان نے انہیں ڈرایا اور دہشت زدہ کیا، اور حتیٰ کہ آخر کار جب اس نے انہیں اپنی جانوں کی قیمت ادا کرنے پر مجبور کیا، تب بھی انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں چھوڑا۔ یہ وہی ہے جو کسی کا اپنے فرض کو انتہائی حد تک ادا کرنا ہے۔ میرا یہ کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا میرا مطلب یہ ہے کہ تجھے خدا کی گواہی دینے اور خوشخبری پھیلانے کے لیے وہی طریقہ استعمال کرنے کا کہوں؟ تجھے لازمی طور پر ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تجھے یہ لازمی سمجھنا چاہیے کہ یہ تیری ذمہ داری ہے۔ اگر خدا کو تیرے ایسا کرنے کی ضرورت ہو تو تجھے اس کو ایک اخلاقی ذمہ داری کے طور پر قبول کرنا چاہیے۔ آمین۔ خدا کے کلام نے یسوع کے پیروکاروں کی خوشخبری پھیلانے کی کوششوں کو سمجھنے میں میری مدد کی۔ دنیا بھر سے ان کی مذمت کی، انہیں قید کیا اور ظلم کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے اکثر شہید کر دیے گئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا انجام کیا ہوا۔ وہ اپنی قیمتی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ موت پر بھی وہ خدا سے منکر نہیں ہوئے۔ انہوں نے خدا کی گواہی دی اور جان کے نذرانے دے کر اس کی ثنا کی۔ یہ گواہیوں کا بلند ترین اور فرض ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ لیکن جیسے میرے لیے حکومت نے میرا پیچھا کیا اور برے لوگوں نے دھمکیاں دی، میں زندگی کے لالچ میں گاؤں سے فرار چاہتی تھی، مناتی چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری گواہی کہاں تھی؟ میں نے سوچا، زندگی یا موت کی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے خوفزدہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ میں نے زندگی کو قیمتی سمجھا، زندگی اور موت کو نہیں سمجھی۔ اصل میں خدا نے زندگی اور موت کا فیصلہ پہلے ہی کر رکھا ہے۔ خدا کی راہ میں شہید ہونا، اگرچہ جسم مر جاتا ہے، لیکن یہ موت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو اچھا نتیجہ اور منزل نہیں ملے گی۔ خداوند یسوع نے کہا، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے اسے کھوئے گا، اور جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ یہ ٹھیک ہے، اگر زندگی سے چپک کر میں نے اپنا فرض ادا نہ کیا تو ممکن ہے میرے جسم کو تکلیف نہ ہو، لیکن خدا غصے سے نکال پھینکے گا اور میری روح کو سزا دی جائے گی۔ اگر میں خدا کی گواہی دینے کے لیے اپنی جان دے دوں اور دھوکہ دینے کے بجائے مرنا پسند کروں، یہ شیطان کو شرمندہ کر دے گا۔ اس سے بامعنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اس احساس کے بعد مجھے اپنی جان کا خوف نہیں رہا اور میں نے عزم کیا، جب تک میں قید میں نہیں ہوں، جب تک سانس لے رہی ہوں، خدا کی گواہی کے لیے خوشخبری دیتی رہوں گی۔ موت کا چہرہ دیکھ لینے کے بعد ہم مزید پابند نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں خوشخبری کی منادی کرتی رہی۔ کچھ ہی عرصے میں گاؤں کے زیادہ تر لوگوں نے قادر مطلق خدا کے کام کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد میں خوشخبری پھیلانے کے لیے دوسرے گاؤں گئی۔ پہلے 1 درجن سے زائد افراد شامل ہوئے، لیکن پھر ٹاؤن شپ گورنمنٹ نے ہمیں اس وقت ڈھونڈ نکالا جب ہم ایک میاں بیوی کو منادی کر رہے تھے۔ ٹاؤن شپ کے سربراہ، نائب سربراہ، خزانچی اور ملیشیا کے چند ارکان، درجن سے زائد افراد اندر گھس آئے اور کہا ہمیں ان کے ساتھ جانا ہوگا۔ کہاں جانا ہوگا؟ ان کے ہیڈ کوارٹر۔ میں اس وقت کافی اضطراب محسوس کر رہی تھی۔ کیا وہ مجھے گرفتار کر کے جیل بھیجنے والے تھے؟
حکومت میرے پیچھے پڑی تھی. انہوں نے میرا نام ہر گھر بتایا کہ اگر خوشخبری کی منادی کرتی نظر آؤں تو اطلاع کریں. اگر میں بے نقاب ہو گئی تو وہ مجھے آسانی سے نہیں چھوڑیں گے. اور وہ نئے ایمان والے جو متاثر ہوں گے ان کا کیا ہوگا؟ میں مسلسل خدا سے ایمان کی مضبوطی کی دعا کر رہی تھی تاکہ گواہی میں مضبوط رہ سکوں. کچھ عرصہ پہلے ایک بھائی اور بہن خوشخبری کی منادی کرانے کے لیے اس گاؤں میں گئے تھے. انہیں بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. وہ ہم سب کو ٹاؤن شپ گورنمنٹ کے پاس لے گئے اور ہمارے فون چھین لیے. پھر وہاں کے سربراہ نے ہم سے تفتیش شروع کی. تم لوگ کون ہو؟ کیا تم خوشخبری کی منادی کے لیے آئے ہو؟ ہم نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے ہمیں ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا اور ملیشیا کے افراد کو ہماری نگرانی پر لگا دیا. میں فکر مند تھی کہ وہ مجھے پہچان لیں گے. اگر مجھے میرے آبائی شہر بھیج دیا مجھے یقین تھا مجھے قید ہوگی اور میری بے حرمتی کی جائے گی، مجھے اذیتیں دی جائیں گی. مقامی حکومت کے سربراہ نے کہا مجھے پکڑنے کے بعد وہ میرے بال کاٹیں گے، میری گردن میں نشان لٹکا کر پریڈ کروائیں گے. چینی کمیونسٹ حکومت مسیحیوں کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کرتی ہے. ہاں. میں خدا سے دعا مانگ رہی تھی، اے خدا میں گرفتاری کے لیے تیار ہوں لیکن میں بہت کم حیثیت ہوں. مجھے ایمان دے اور میری حفاظت کر تاکہ میں ثابت قدم رہ سکوں. دعا کے بعد میں نے گواہی کی ایک اور ویڈیو کے بارے میں سوچا جو میں نے بہت پہلے دیکھی تھی. چینی پولیس نے جیل میں تشدد کر کے کچھ بہن بھائیوں کو ہلاک کر دیا تھا، حتیٰ کہ موت کا سامنا کیا لیکن خدا سے دغا نہ کیا. بہت سے دوسرے لوگوں پر وحشیانہ تشدد کیا گیا، سزائیں دیں اور قید کیا گیا، لیکن خدا پہ بھروسہ اور دعا کرنے سے خدا کے کلام کے ذریعے ان میں سچا ایمان پیدا ہو گیا. انہوں نے قسم کھائی دھوکہ نہیں دیں گے چاہے عمر قید ہی ہو جائے. انہوں نے مضبوط شاندار گواہیاں دیں. میں واقعی متاثر تھی. مجھے خدا کا کلام یاد آیا. قادر مطلق خدا کہتا ہے کام کے اس مرحلے میں ہم سے حد درجہ ایمان اور محبت درکار ہے. ہم ذرا سی غفلت سے ٹھوکر کھا سکتے ہیں کیونکہ کام کا یہ مرحلہ گزشتہ تمام مراحل سے مختلف ہے. خدا جس چیز کو مکمل کر رہا ہے وہ بنی نوع انسان کا ایمان ہے جو پوشیدہ اور ناقابل لمس ہے. خدا کرتا یوں ہے کہ وہ الفاظ کو ایمان، محبت اور زندگی میں تبدیل کر دیتا ہے. لوگوں کو ایک ایسے مقام پر پہنچنا چاہیے جہاں انہوں نے سینکڑوں تسکیوں کو برداشت کیا ہو اور وہ ایوب سے زیادہ ایمان رکھتے ہوں. انہیں خدا کو ایک پل کے لیے چھوڑے بغیر ناقابل یقین مصائب اور ہر طرح کی اذیتیں برداشت کرنا ہوں گی. جب وہ مرتے دم تک فرما بردار ہوں اور خدا پر مستحکم ایمان رکھتے ہوں تب خدا کے کام کا یہ مرحلہ مکمل ہوگا. آمین. خدا کے کلام نے مجھے دکھایا کہ آخری ایام میں اس کا کام ہمارے ایمان اور محبت کو پورا کرنے کے لیے کلام کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہم جبر اور سختیوں کے دوران اس کے کلام پر عمل کر سکیں، تاکہ اس کا کلام ہماری زندگی بن جائے. میں نے ماضی کا سوچا جب مجھ پر ظلم اور تعاقب ہو رہا تھا، جب میں بزدل اور خوفزدہ تھی. خدا کے کلام نے ہی میری رہنمائی کی تھی، مجھے منادی جاری رکھنے کا حوصلہ دیا تھا. اب میں گرفتار تھی تو مجھے ایمان پر قائم اور ثابت قدم رہنا تھا، حتیٰ کہ میں قید ہوں اور مجھے بے توقیر کیا جائے، حتیٰ کہ مر جاؤں میں اطاعت کے لیے تیار تھی. پھر مجھے مناجات زندگی کی گواہی یاد آئی. ایک دن ممکن ہے کہ مجھے خدا کی گواہی دینے کی وجہ سے گرفتار کر لیا جائے اور تنگ کیا جائے. یہ مصیبت حق کی خاطر ہے جو میرا دل جانتا ہے. اگر میری زندگی پلک جھپکتے میں ایک چنگاری کی طرح چلی جائے تو پھر بھی میں فخر محسوس کروں گی کہ میں مسیح کی پیروی کر سکتی ہوں اور اس زندگی میں اس کی گواہی دے سکتی ہوں.
اگر میں بادشاہی کی خوشخبری کی توسیع کا عظیم واقعہ نہیں بھی دیکھ پائی، تب بھی میں اپنی سب سے خوبصورت تمنائیں قربان کر دوں گی۔ اگر میں بادشاہی کو حقیقت بنتے نہ بھی دیکھ سکی، لیکن میں آج شیطان کو شرمندہ کر سکتی ہوں، اس کے بعد میرا دل خوشی اور تسکین سے سرشار ہو جائے گا۔ خدا کا کلام پوری دنیا میں پھیل گیا، لوگوں میں روشنی نمودار ہوئی ہے، مسیح کی بادشاہی ظاہر ہوئی اور افتاد کے اندر قائم ہوئی، تاریکی ختم ہونے والی ہے، ایک سچی صبح طلوع ہو رہی ہے، وقت اور حقیقت نے خدا کی گواہی دی ہے۔ یہ مناجات میرے لیے واقعی متاثر کن تھی۔ میں سمجھ گئی، اگر میں منادی کے لیے گرفتار ہوئی تو یہ تکلیف راست بازی کے لیے ہوگی۔ اب جبکہ میں گرفتار تھی، ممکن تھا جیل چلی جاؤں اور مزید منادی نہ کر سکوں۔ اگرچہ مجھے گرفتار اور تنگ کیا گیا، میرے پاس خدا کی شاندار گواہی دینے اور شیطان کو شرمندہ کرنے کا موقع تھا۔ مجھے بہت فخر ہوا۔ اس خیال نے مجھے یقین دیا۔ اس قسم کا یقین اور عزم ہونا خزانے سے کم نہیں ہے اور بہترین گواہی ہے۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے ہم سے دوبارہ سوالات شروع کیے۔ کچھ معلوم نہ ہونے پر انہوں نے ہم پر 3000 کیاٹ جرمانہ کیا اور جانے دیا۔ انہوں نے ہمیں منادی روکنے کی تنبیہ کی اور خدا کی شان میں بہت گستاخی کی۔ مجھے ان شیطانوں سے اور بھی نفرت ہو گئی، اور میں رہائی کے بعد بھی خوشخبری پھیلاتی رہی۔ ایک دن ایک بھائی نے مجھے فون کیا اور کہا، ٹاؤن شپ کے حکام جانتے ہیں کہ آپ انجیل کی منادی کرنے کے لیے باہر سے آئی ہیں۔ انہوں نے ہم 3 لوگوں کو پکڑ لیا کہ ہم سے آپ کا سودا کر لیں، لیکن ہم میں سے کسی نے زبان نہیں کھولی تو ہم پر جرمانہ عائد کیا اور ہمیں جانے دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہیں دوبارہ منادی کرتے پایا تو تمہاری آبرو ریزی کریں گے۔ وہ آپ کو ہر جگہ تلاش کر رہے ہیں، جلدی کریں، بھاگ جائیں۔ ٹاؤن شپ کے اہلکار وہ ڈاکوؤں اور گنڈوں کی طرح لگتے ہیں۔ جی ہاں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب بھائی نے مجھے یہ بتایا۔ جب میں نے سنا کہ وہ میری آبرو ریزی کریں گے اگر مجھے منادی کرتے پایا تو مجھے غصہ آ گیا۔ وہ لوگ واقعی شیاطین تھے، ان میں انسانیت نہیں تھی۔ میں تو محض خوشخبری پھیلا رہی تھی، لیکن وہ نفرت انگیز تھے۔ وہ ہمیں ایمان سے روکیں گے، وہ ہمیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ میری آبرو ریزی کرنا۔ وہ واقعی خدا مخالف شیاطین تھے۔ مجھے ان سے نفرت ہوئی، دل سے گرا دیا۔ جتنا وہ مجھ پر ظلم کرتے میں اتنا ہی منادی کرنا اور گواہی دینا چاہتی تھی۔ پھر ہم اکتوبر میں خوشخبری پھیلانے کے لیے دوسرے گاؤں گئے۔ بھائیوں اور بہنوں نے پہلے وہاں تبلیغ کی تھی، لیکن ان کے پادری نے افواہیں پھیلائیں تاکہ ایمان والوں کو سچی راہ کی تفتیش سے روک سکیں، اور حکومت نے ایمان والوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں والوں نے گرفتاری کے ڈر سے سچی راہ کی تحقیق کی ہمت نہ کی۔ خوشخبری پھیلانا ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ دعا میں خدا سے رہنمائی مانگی۔ پھر میں نے سچائی کی بہترین فہم رکھنے والے 4 افراد کو تلاش کیا اور ان کے ساتھ غلط اور سچے راستے پر رفاقت کی۔ اور خدا لوگوں کو ظاہر کرنے اور مکمل کرنے کے لیے شیطان کے ظلم کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ گندم کو گھاس سے چھانٹنے، عقل مند کواریوں کو احمقوں سے جدا کرنے کے لیے۔ بیوقوف صرف انسان اور شیاطین کی سنتی ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں خداوند آیا اور اپنا کلام سنایا تو تحقیق نہیں کرتے، اس لیے وہ دولہا کا استقبال نہیں کر سکتے۔ صرف وہ جو خدا کی آواز سننے کی کوشش کر رہا ہے، جن کا ایمان خدا کی پیروی کے لیے پختہ ہے، عقل مند ہیں، صرف وہی خدا کا استقبال کر سکتے اور ولیمے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس رفاقت کے بعد ان 4 نے تفتیش کو جاری رکھنا چاہا۔ صحیح لوگوں کا انتخاب ہی کلید ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں میں نے خدا کے کلام پر رفاقت کے لیے اجتماعات کا انعقاد شروع کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں نے پہلے پادری اور گاؤں کے سربراہ کی بات سنی تھی۔ وہ مجھے قادر مطلق خدا کا کلام سننے نہیں دیتے۔ میں قریباً خداوند کے استقبال کا موقع گنوا چکا تھا۔
अब मैं लोगों की नहीं, खुदा की बात सुन रहा हूं। एक और ने कहा, कादिर मुतलक खुदा के कलाम के मुताले से मुझे इल्म हुआ कि वही वापस आने वाला खुदावंद है। मैं कादिर मुतलक खुदा को कबूल कर रहा हूं। मुझे उनसे ऐसी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई। इसके बाद वो कुछ रिश्तेदारों को वाज सुनने के लिए ले आए और कुछ ही देर में 20 से ज्यादा अफराद ने कादिर मुतलक खुदा के काम को कबूल किया कि ये नए ईमान वाले सच्चा तरीका तलाश कर सकें और अफवाहों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकें। ये बात मेरे लिए बहुत हौसला अफजा थी। ये सब खुदा के कलाम की रहनुमाई थी। खुदा का शुक्र है। हाँ। मेरी वालदा को बिलाखिर दिसंबर में रिहाई मिल गई। कैद के दौरान कई माह तक वो सख्त मुशक्कत का सामना किया करती थी। हुकूमती अहलकारों ने कहा कि वो यकीनन मुझे पकड़कर जेल भेज देंगे। मैंने अपनी वालिदा की रिहाई से पहले का सोचा। पुलिस अपनी बंदूकों और लाठियों के साथ अक्सर मुझे गिरफ्तार करने मेरे घर जाती। कहते जब तक मैं वापस न जाऊं वो उन्हें रिहा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे गिरफ्तार किए बगैर मेरी वालिदा को रिहा कर दिया। मुझे वाकई ऐसा लगा खुदा हर शय पर कादिर है और मेरी गिरफ्तारी का होना ना होना उसके हाथ में है। मैं मजबूर नहीं हूं। मैंने मनादी करना जारी रखा। इस पूरे रास्ते में मुझे खुशखबरी की मनादी के दौरान बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बशमूल कमजोरी और मायूसी के। लेकिन हर बार खुदा के कलाम ने मेरी रहनुमाई की ताकि तनाव और कमजोरी में मजबूत रह सकूं। मुझे ईमान दिया ताकि मैं मनादी कर सकूं। मैंने वाकई तजुर्बा किया है कि खुदा इन मुश्किलात को मेरा ईमान कामिल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। खुदा का शुक्र करती हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। खुदा का नया काम ज्यादा लोगों में बांटकर खुदा की मोहब्बत का बदला दूंगी। खुदा का शुक्र है। आपका खुशखबरी की मनादी का तजर्बा वाकई मुतासिर कुन है। खुदा का शुक्र है।